अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे साथ राजा मुजफ्फर साहब जो कश्मीर के सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ किए रखा है आज़ाद कश्मीर और पूरे कश्मीर की आज़ादी के लिए। सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल है, सारी ज़िंदगी की जिद्दोजहद है और मैं तो इनको कहता हूँ कि ये वो उन तहरीक के बानियों में से हैं जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी लाइफ को ना सिर्फ वक्फ किए रखा बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की जो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बानी मेंबर में से एक हैं। इन्होंने डायरेक्टली काम किया मकबूल भट्ट शहीद के साथ, अमानुल्लाह साहब के साथ और यासीन मलिक साहब के साथ मिल के ऑर्गेनाइजेशन को तकवीत पहुंचाई। कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी सारी ज़िंदगी को वक्फ किए रखा और आज तक उस स्ट्रगल को कंटिन्यू किए हुए हैं। और आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर की इस वक्त जो पिछली 70 साल की जो बड़ी तकलीफ दह सिचुएशन है उस पर उनके क्या तसरात हैं, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो इंडिया की हम देखते हैं कि इंडिया ने जो कश्मीर पे नाजायज़ कब्जा कर रखा है वो, और साथ में अपने आप को रिपब्लिक शो करता है और उसका आज यौम जमहूरिया है, उसके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मुझे इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर टू हैव सच एन एस्टीम्ड गेस्ट ऑन द शो। वेलकम टू द शो राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मुझे बहुत खुशी हुई आपके प्रोग्राम में आके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और 95 टीवी चैनल का करनी साहब का मुझे मौका देने का। जी बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आज आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ कट रही है। बहरहाल जिस तरफ आपने इशारा किया है मैं आपका मशकूर हूँ। जिस तरह से आपने मेरा तारीफ कराया है, मैं इस तहरीक का एक अदना सा खादिम हूँ। बहरहाल चूँकि मेरा इसमें एक रहा है एक किरदार, उस हवाले से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो बहरहाल मैं कमिंग बैक टू जो क्वेश्चन, ये जो आज का दिन जो है, मैं समझता हूँ कि पहले इसके ऊपर वजाहत हो जाए कि 26 जनवरी के हवाले से आपने बात की कि हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे है। और उस दिन ये सोचने की बात है, ये जानने की बात है कि कश्मीरी क्यों इस दिन को यौम शाह के तौर पर मनाते हैं। देखें, कोई भी दिन किसी भी कौम के लिए बड़ा अहम होता है और इंडिया ने हिंदुस्तान की कौम के लिए ये दिन बड़ा अहम है। मगर हम इस मौके पे ये याद दिलाना चाहते हैं कि इस जमहूरियत के नाम पे ख़ुद कश्मीर के अंदर क्या हुआ। मैं समझता हूँ कि ख़ासकर गुज़श्ता 2 साल में जो नई हुकूमत आई है वहाँ पे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की, तो इसने तो ना सिर्फ इंडिया की जमहूरियत का जनाजा निकाला, बल्कि जो हिंदुस्तान का एक इंटरनेशनली एक परसेप्शन था, एक सेकुलर मुल्क है, एक बड़ी जमहूरियत है, तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने गुज़श्ता 2-3 साल में जो है वो सारी इमारत जो है वो ढा रही है और हिंदुस्तान का वो चेहरा जो है वो मसख हुआ है मौजूदा हुकूमत की वजह से। तो कश्मीर की सूरत हाल ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद, वैसे तो इस दिन के हवाले से हमारा जो जनवरी का महीना है ये हमारे लिए बड़ी इत्तला का रहा है। अगर आप जब केस शुरू हुआ यूनाइटेड नेशन के अंदर, तब भी जनवरी में ही जो है वो वहाँ पे करारदादें पास हुई और वहाँ पे केस गया और उसके ऊपर से वहाँ पे चला। तो हिंदुस्तान ने यानी उस वक्त भी मुनाफिकत इस लिहाज से की कि ये सीधा साधा जो है वो कश्मीर की एक आज़ादी का सवाल था। कि जिस दिन कश्मीर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, तो उसके नतीजे में 2 मुल्क बने। तो उस एक्ट की रूह से कश्मीर जो है वो एक जो राजवाड़ा था वो ऑटोमेटिकली आज़ाद हो गया। कश्मीर आज़ाद हो गया उसका यानी कोई और 15 अगस्त तक भी आप देख लें कि कश्मीर ने कहीं इल्हाक नहीं किया। और फिर ये हिंदुस्तान ने वहाँ जब मिलिट्री इन्वेजन किया तो उसके बाद से जो है वो वहाँ पे सूरत हाल बहुत ही ख़राब हुई।
پھر پاکستان نے بھی اس میں ملٹری کا آیا، اس کا 22 اکتوبر کو جو ہوا، تو جس کے نتیجے میں وہاں دو ملکوں کی فوجیں جو ہیں وہ کشمیر کے اندر داخل ہوئیں. ہندوستان کی فوج اور پاکستان کی فوج تب سے کشمیر کے اندر بیٹھ گئے اور وہ نکلنے کا نام نہیں رہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کے حقوق ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں. مگر اس میں ہندوستان کے اندر جا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کا جو معیار ہے یا کوانٹم ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، پاکستان کے جیسا نہیں ہے. لیکن ہندوستان نے تو وہاں پہ بہت ظلم اور ستم جو وہ روا رکھا لوگوں کی پرامن آواز کو دبانے کی خاطر. وہ کوئی حد ایسا نہیں ہے جو انہوں نے اختیار نہیں کیا. مگر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پاکستان کے جب ہم کردار کی بات کرتے ہیں تو پاکستان اپنے کردار کو اس سے آگے کہیں بھی نہیں لے جا سکا، سوائے اس کے کہ اس مسئلے کے ساتھ جڑے رہے ہیں. اور انہوں نے پریفر کیا، جس جب 5 جنوری 1949 کی قرارداد لائی تو اس کی ایک حیثیت ہی بدل کے انہوں نے اس کو علاقائی مسئلہ بنا دیا. اور علاقائی مسئلہ بننے سے یہ ہوا کہ یہ زمین کا تنازع بن گیا، اور پھر جو چیز مشترک ہو گئی جس سے ہم محروم ہو گئے وہ ہے کہ ہماری آزادی جو ہے وہ پس منظر میں چلی گئی، اور پھر یہ دنیا کے سامنے دو ملکوں کے درمیان زمین کے ٹکڑے کا جھگڑا بن کے سامنے آیا. تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو 70 سال کے بعد ایک چوتھی نسل جو ہے وہ جوان ہوئی ہے، ان کے خیالات، ان کی سوچ تبدیل ہوئی ہے. ہندوستان اور پاکستان کو کشمیر کے نئی نسل کی سوچوں کا احترام کرنا چاہیے. آپ جب لوگوں کی رائے کا احترام کریں گے تو اسی کے اندر سے آپ کو مسئلے کا حل نکلتا نظر آئے گا. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ طاقت کے زور پر قوموں کو غلام بنا کے نہیں رکھا جا سکتا. آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ادا کر رہے ہیں. ان کی دونوں ملکوں کے اندر غربت کی دھاج ہے، وہ وجہ ہی عجیب وجہ بنی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ایک قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے ایک جنگ میں الجھے ہوئے. تو آج بھی اس کا ایک بہترین اور سادہ حل یہ ہے کہ اس علاقے کو جو ہے وہاں سے فوجیں نکالیں، کیونکہ اب تو چین بھی وہاں پہ آ گیا ہے، اور اب اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ 3 نیوکلر ملک جو ہے وہ ہمارے کشمیر کے اندر آ چکے ہیں. اور اس سے ہمارا تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے، اور ہم تو 73 سال سے بھگت ہیں، لیکن اس کی قیمت ان تینوں ملکوں کے عوام کو بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے. تو میں کوئی سوال ہے تو اس کے اوپر تو میں مزید بات کر لوں گا. جی رائے صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں تو کیونکہ آپ کی کشمیر پہ بڑی گہری نظر ہے اور اس مسئلے کو بھی ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بھی آپ اس کو خوب ہمیں سمجھا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج جو انڈیا کا جو ریپبلک ڈے ہے اس میں کشمیری پوری دنیا میں ایز اے بلیک ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس کی ایک سمبولک امپورٹنس تو ہے، ایک میسج تو مل جائے گا قوم کو، لیکن انڈیا کو تو اس کا کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے. کہ ابھی آپ دیکھیے ریسنٹلی انہوں نے اپنے چیف منسٹر کو بلایا ایک پروگرام میں، جو کہ کلکتہ کی جو چیف منسٹر تھی بنگال کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، ان کا جو بے آف بنگال ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، اور اس کو مودی کے سامنے اس کی بےزتی کروا کے واپس بھیج دیا. بڑے ڈس ریسپیکٹفل سلوگن انچینٹ کیے مسلم جو مائنارٹی کے ساتھ وہاں پہ آپ ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو الٹے سیدھے لاز پاس کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو آپ کا کیا حال ہے؟ اس کا کچھ امپیکٹ ہوگا آج کا جو بلیک ڈے سے منایا جا رہا ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے، دنیا کی تاریخ پہ آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے کہ جب ہندوستان اب تک اگر قائم تھا تو وہ صرف جمہوریت کی وجہ سے تھا. جو وہاں جمہوریت کمزور ہو رہی ہے تو پچھے ہوئے طبقے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں یہاں سے پھر ملک ٹوٹتے ہیں. اگر آپ جمہوری قدروں کی وہ رکھوالی نہیں کریں گے، جمہوری قدروں کا احترام نہیں کریں گے، اور لوگوں کی خواہشات کا احترام نہیں کریں گے تو پھر اس سے ملک ٹوٹتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ طاقت کے زور پہ لوگوں کو زیادہ دیر تک کسی ملک کا حصہ بنا کے نہیں رکھ سکتے. تو ہندوستان میں یہی بات ہے، بہت بڑا ملک ہے، اور اگر ابھی تک وہ اکٹھا تھا تو وہ صرف اس کی وہ جو جمہوری قدریں تھیں اس کی وجہ سے.
اس میں کشمیر کو اس لیے نہیں کہ کشمیر کے اوپر ہر ایک کا ایک مختلف ایک ہی قسم کا وہ رہا ہے رویہ کہ کشمیر کے اوپر چونکہ ان کی آکوپیشن رہی ہے تو انہوں نے اس کو آکوپائڈ ٹیریٹری کے طور پہ لیا. لیکن میں باقی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. ہندوستان پورا جو ہے وہ ایک پورا ملک ان کا اپنا ایک آئینی ملک ہے. اس کے اندر چھوٹی چھوٹی تحریکیں کیوں کھڑی ہوئی ہیں جن کو وہ علیحدگی کی تحریک کہتے ہیں, اور اب وہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. وہ صرف یہ ہے کہ ان کے وہاں کے لوگوں کے حقوق کا احترام نہیں کیا جا رہا. تو آپ دیکھیں گے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اثر نہیں پڑے گا, پڑے گا, ڈیفینیٹلی پڑے گا. وہ 1 ارب سے زیادہ انسانوں کا ملک ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ بی جے پی کے وہ سوچ اور فکر کے ساتھ وہ وابستہ ہے. دیکھیں وہاں ایک بہت بڑی اسٹرانگ وائبرنٹ قسم کی اپوزیشن ہے اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو گراس موومنٹ جو ہے وہ گراؤنڈ سے جو اٹھ رہی ہیں, جس طرح بھی آپ دیکھ لیں کہ کسانوں کی موومنٹ ہے, اسی طرح اور موومنٹ جو ہے وہ چلے گی, اور حکومت کو جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. وہ سسٹین نہیں کر سکتے. جلد بجیر جو ہے یہ بی جے پی کو اس کی قیمت ادا کرنی ہے. یہ بات تو آپ نے بجا فرمایا کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی تحریکیں اٹھ رہی ہیں. یہ بات آپ نے بجا فرمایا. ابھی آج کل کی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ تقریباً 24 لاکھ کسان ہیں جو اس وقت وہاں پہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں پچھلے 1 مہینے سے, اور جو کرنٹ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اس کو کوئی اثر ہی نہیں پڑا, ٹس سے مس نہیں ہو رہی. کشمیر پہ بات کرتے ہیں. یہ بتائیے رایا صاحب کہ وہ کون سے 3 بڑے عوامل ہیں جن کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا؟ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ اگر یہ 3 مسائل حل ہو جائیں, 3 مسائل, 3 لوگ, 3 وجوہات اگر ان کا کچھ سدباب کر لیا جائے تو شاید کشمیریوں کی آزادی ممکن ہو سکتی ہے. میں آپ کا سوال سمجھ رہے 3 عوامل کی بات کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں اپنے طور پہ کوئی عوامل تو ہوں گے, میرا اپنی پرسپشن ہو سکتی ہے. آپ نے اچھا سوال کیا, آپ تھوڑا سا سوال واضح کریں گے؟ میں دیکھیے ہم لوگ ایک طرف تو یہ دیکھیے کشمیری اپنی ایک موومنٹ چلائے بیٹھے جس میں کشمیر کی آزادی کا مسئلہ ہے. پھر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھتے ہیں, یو این او میں ہمارا کیس چل رہا ہے. ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ شاید یو این او کسی دن اٹھ کھڑی ہو اور کشمیر کا مسئلہ حل کروا دے. یا پھر ہم یورپین یونین کی طرف دیکھ رہے ہیں, یا ہم یو ایس اے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ بینگ دا اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ سم ٹائم کین کم اینڈ انٹروین اور ہمارا مسئلہ حل کروا سکتی ہے. آپ کے اندازے کے مطابق میں یہ پوچھنا چاہوں وہ کون سی بڑی 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں اس میں تو 2 بڑے اہم پہلو ہیں ہماری موومنٹ کے. اس میں ایک داخلی پہلو ہے اور ایک خارجی ہے. تو داخلی طور پہ جو ہے وہ ہم خود کشمیری آ جاتے ہیں. کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہو گئیں, کشمیر کے لوگ ہو گئے, کشمیر کے رہنے والے ہو گئے. تو ایک تو ہمارا ایک اس میں جو ابتدائی رول ہے وہ اس کو ایک ڈیفائن کیا جانا ضروری ہے. دوسرا خارجی جو ہے معاملات, اس میں ہندوستان آ گیا اور پاکستان آ گیا. جب وہ آ گئے تو اس کی نوعیت جو ہے وہ اس حساب سے. اب میں پہلے آتا ہوں کہ داخلی طور پہ ہم کشمیری چونکہ خود ڈیوائیڈڈ ہو گئے, ہمارے سوچ و فکر جو ہے وہ ایک یکساں نہیں رہی, اور اس کی وجہ بھی جو ہے وہ یہ کہ ہم پہ خارجی اثرات آئے. یعنی جس وقت میں آپ دیکھ لیجئے کہ جب انڈیا پاکستان کی جب برٹش راج کے خلاف جو ہندوستان کے اندر تحریک چل رہی تھی, تو پہلے وہاں پہ بھی جو ہے وہ لوگ اکٹھے تھے. وہاں پہ کوئی مسلم ہندو کی تحریک نہیں تھی. وہ برطانیہ کے راج کے خلاف سب ہندوستان کے رہنے والوں کی تھی. اس میں مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے. مگر پھر اس وقت اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ہندو محاسبہ نے ایک ایسا رویہ اختیار کیا مسلم لیڈرشپ کے ساتھ کہ ان کو جو ہے وہ علیحدہ ملک کی مانگ کرنی پڑی, اور پاکستان کا اس میں وہاں پہ وجود میں آیا. تو اس کے اثرات جو ہیں وہ کشمیر کے اندر بھی اس لحاظ سے پڑے کہ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے اپنے وہاں کشمیر کے اندر قدم جمانے کی کوشش کی اور اپنے اثرات وہاں تک پہنچائے, جس کی وجہ سے ابتدا میں ہی کشمیر کی سیاست جو ہے وہ تھوڑی تقسیم ہوئی. آپ جو دیکھ لیں کہ 1931 سے 1945-46 تک جو ہے وہ ایک ہی وہاں پہ موومنٹ, اور وہ ہندوستان پاکستان سے بھی پہلے کی چل رہی تھی کشمیریوں کی اپنی آزادی کی موومنٹ, جس کا نام تھا کچھ کشمیر موومنٹ. یعنی مہاراجہ سے نجات پانا,
اور ایک ذمہ دارانہ نظام حکومت کا قیام، وہاں پہ جمہوری حکومت کا قیام، کیونکہ کشمیر اس وقت بھی ایک آزاد ریاست کے طور پہ تھا. وہاں پہ جو لوگوں کی تحریک تھی یا لوگوں کی مخالفت تھی، جو مہاراجا کے خلاف جو تحریک تھی وہ مہاراجا کے مظالم پہ تھی اور اس کے ظالمانہ نظام کے خلاف تھی. وہ چاہتے تھے کہ وہ وہاں پہ بھی ایک جمہوری نظام آئے اور ایک ذمہ دارانہ نظام حکومت قائم ہو. اب آئی بات یہ کہ بعد میں جو بعد ازاں جو آج پوزیشن جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے ابتدائی ذمہ داری خود کشمیریوں پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اب اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی درست کریں، اپنے سیاسی بیانیہ کو درست کریں، اپنی جدوجہد کو اپنے ہاتھ میں لیں، کیونکہ ابھی تک ہماری جدوجہد جو ہے اس میں خارجی عنصر وہ رہا ہے. ہم نے تکیہ کیا ہے دوستوں پہ، بہت زیادہ تکیہ کیا، اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمیں ہر بار جو ہے وہ ایک ہزیمت اٹھانا پڑی. دیکھیں میں بڑی واضح الفاظ میں بات کرتا ہوں کہ مثلا کشمیریوں کا بہت بڑا انحصار پاکستان کے اوپر رہا ہے کہ پاکستان کی امداد چلتی رہی تو کشمیریوں کی بھی وہ چلتی رہی. پاکستان کے اپنے مسائل آتے رہے تو اس کے نتیجے میں کشمیریوں کو بھی جو ہے وہ پچ جانا پڑا. تو یہ ایک ایسا ایک انحصار کا سلسلہ تھا کہ جس میں ہزیمت جو ہے وہ کشمیریوں کو اٹھانا پڑی. اور پاکستان کے دیکھیں ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کو وہ ہمارے لیے تو نہیں لگائیں گے سارا کچھ داؤ پہ. اور اس کا گزشتہ 2 سال سے جو ہے وہ ہم نے مشاہدہ کر کے دیکھ لیا کہ جب ہندوستان نے وہاں پہ لاٹھی 5 اگست کو اس نے جو کارروائی کی تو پاکستان سے بہت توقعات وابستہ تھیں، جس کے نتیجے میں آج کشمیری بہت مایوس ہیں. تو پاکستان کی مجبوریاں ہیں، کیا ہے، کس طرح سے ہے. تو ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہے. خود کشمیریوں کو جو ہے وہ تحریک اپنے ہاتھ میں لینی ہے. اب اس کے 2-3 چیزیں ہیں، 2-3 ہو سکتے ہیں عوامل. اس میں جو ہے کہ مثلا خود کشمیری اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ اپنے لیے ایک منزل کا بھی تعین کرتے ہیں. وہ اپنی بڑی واضح جب منزل تعین کریں گے تو اس کے لیے ان کو جدوجہد بھی کرنی ہے. پھر اس کے اندر اگر کسی کا کوئی مفاد آ کے ملتا ہے یا کچھ ہے تو وہ وہاں پہ آپ کو کوئی مدد کہیں سے ملے گی. لیکن آپ کو بنیادی طور پہ اپنی آزادی کا سوال بنا کے آگے چلنا ہے. اگر یہ آپ کسی اور ملک کے لیے کا سوال بنا کے چلیں گے تو ساری عمر اور 73 سال لگے رہیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو حوصلہ دینے کی بات ہے. ان کے جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے اس کا تدارک کرنا ہے، اور اس بنیاد پہ نہیں کہ ہم خالی نعرے لگائیں اور ایک جھوٹے قسم کے وعدے کریں ان کے ساتھ اور فرضی قسم کی کہانیاں ان کو سنائیں، بلکہ عملاً جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے. میں باہر سے ہم جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں کشمیری، آپ ہم سب لوگ جو کشمیری ڈائسپورا ہے وہ ایک بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم بڑا کردار دنیا کے اندر تاریخیں آپ دیکھ لیں کہ خود جب ملک کے اندر ہوتا ہے تاریخوں میں کمزوری بھی آ جاتی ہے، لیکن ان کے بیٹھے ہوئے باہر جو لوگ ہیں جو ڈائسپورا ہوتا ہے وہ بہت کام کرتا ہے. اب 2 طرح کے کام ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ جو اندر جو کچھ مار داڑ ہو رہی ہے اس میں پھولنگ کریں، اس میں خون خرابے میں اس کا حساب بنے، یا جو ہے وہ وہاں پہ کوئی ایک تازہ ہوا کا جھونکے کے طور پہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کریں. تو وہ میں سمجھتا ہوں ہم لوگ جو ہے باہر سے ہمیں مل جل کے جو ہے نا وہ خاص کر جہاں پہ مثلا امریکہ میں اب ایک نئی تبدیلی آئی ہے کہ گزشتہ 4-5 سال کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں جو نا امیدی ہو چلی تھی اس ملک کے اندر رہتے ہوئے تو وہ اب امید جو ہے وہ ایک دوبارہ بر آئی ہے کہ شاید جو ہے وہ واپس آئے امریکہ کا وہ نظام بھی کہ جو انصاف پہ مبنی نظام تھا، جو اس کو دنیا کا ایک طاقتور جو ہے نا وہ ایک لیڈر کے طور پہ سمجھا جاتا تھا. تو یہ جو اس کی اپنی پوزیشن 4-5 سال متاثر ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بائیڈن کے آنے سے شاید جو ہے وہ وقار اور وہ عزت امریکہ کی وہ بحال ہو، اور تبھی وہ برقرار رہ سکے گی جب دنیا کے اندر جو ہے وہ مسائل ہیں. کیونکہ دیکھیں امریکہ کو ہم نے نہیں بنایا ہے سپر پاور، وہ اپنی اہلیت اپنی جو ہے وہ قابلیت کی بنیاد پہ یہ قوم سپر پاور بنی ہے. لیکن یہ تبھی قائم رہ سکتی ہے کہ جب وہ دنیا کے اندر نظام کے اندر جو ہے وہ انصاف بچے گی. اگر دنیا کے نظام کو ورلڈ آرڈر کو وہ اپنی ناانصافی کہیں کرے گی تو یقیناً اس کا بیک لیش اسی قوم پہ آئے گا اور وہ وقار اس کا جو ہے وہ ختم ہوگا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ امید ہے کہ جو بائیڈن کی جو نئی انتظامیہ ہے یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرے گی، اور ذمہ دارانہ کردار یہی بنتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، کانفلکٹس ہیں، خصوصاً کشمیر کا، فلسطین کا، تو یہ انصاف کی بنیاد پہ اگر یہ حل کرانے میں کوئی کردار ادا کریں گے تو تاریخ میں اپنا مقام بھی بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو دنیا کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ اور مستحکم ہوگی۔ ایک تو یہ آپ نے 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی، ایک تو یہ کہ یو ایس میں جو چینج آئی ہے، چینج ان دا گورنمنٹ، اس سے آپ نے کچھ امید وابستہ کی ہے۔ سیکنڈلی آپ نے یہ فرمایا کہ کشمیر اگست 5 کے بعد بیسیکلی اپنی اس پہلی والی حیثیت پہ واپس چلا گیا کہ جو 1947 سے پہلے اس کی آزاد حیثیت تھی ایز اے پرنسلی اسٹیٹ۔ سو آپ ایک تو یہ آپ نے فرمایا کہ ابھی کشمیر کی جو کرنٹ سچویشن ہے، جو انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے انڈر دا لاز کہ وہ کشمیر ایک آزاد مملکت کے طور پہ ایگزسٹ کر رہا ہے اور اس کے اوپر انڈیا کی آکوپیشن ہے۔ تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ ہم لوگوں نے ساری زندگی یہ تکیہ کیے رکھا کہ ہمارے دوست سچ ایز پاکستانی حکومت کا عوام تو کشمیریوں کے ساتھ ہے ہی، لیکن ہم پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پہ بھروسہ کیے بیٹھے کہ وہ ہمیں کشمیر کی آزادی میں ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں سکا ڈیو ٹو دیئر اون پرسنل ریزنس۔ اب یہ تینوں آپشن جو اگر ہم ان تینوں کا اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کا آپ انالیسس کریں، آخری ہمارے پاس 4 منٹ ہے، اس میں اگر آپ اس کو سمرائز کریں کہ وہ کون سا حل ہوگا جو کشمیری، ایک تو یہ ہے کہ کشمیریوں کو آپ نے فرمایا کہ ان کو سب کو اکٹھا ہو کے اپنی تحریک کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، پہلی بات۔ اب پہلی بات تو یہ کہ اس کو یہ بڑا ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ 1-2 منٹ میں اس کو سمرائز کر دیں۔ کشمیریوں کی تحریک کی لیڈ کون لے گا اور وہ کیا شکل ہوگی کہ جس کو ہم دنیا کے سامنے جب ہم لے کے جائیں تو دنیا مانے کہ یہ واقعی کشمیریوں کی اپنی سٹرگل ہے اور اس کا حل یہ ہے، نہ کہ یہ کسی ایجنڈے پہ کام کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک بنیادی بات ہے کہ مثلا ہم قوم کو کسی ایک نقطے پہ کیسے اکٹھے کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے 5 اگست سے پہلے جو ہے ایک پوزیشن تھی جس میں ہم لوگ اکٹھے رہے ہیں، اکٹھے کام کیا ہے۔ ہم کہتے تھے جی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے اوپر جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اور وہ جو ہے یہ تو مطلب 73 سال میں نہیں ہوا، اور خاص کر گزشتہ 2 سال میں جو ہے وہ ہم اس چیز کو اچیو کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ اب وہ دوسری کون سی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں اور جس کو دنیا بھی جو ہے وہ آپ کو بات سنے گی؟ ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے، یہ نہ پاکستان کا کیس ہے نہ ہندوستان کا کیس ہے، ہمیں کشمیریوں کا کیس کیسے بنا کے پیش کرنا ہے۔ تو ہمیں جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے، تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی پہلی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ وہ وہی ایکسرسائز کرتا ہے کہ جو انسان آزاد ہو، کسی کے سر پہ بندوق ہو، کسی کے سر پہ دباؤ ہو حکومتوں کا، تو وہ کیا اپنے ایکسرسائز کیسے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ ایک رکھا پوائنٹ، اور اس پہ پوری قوم جو ہے وہ اکٹھی ہو سکتی ہے۔ ابھی تو جن کے مفادات وابستہ ہیں اس تحریک کے ساتھ وہ یقیناً مخالفت کریں گے، لیکن ایک بات جس کے اوپر میں آپ کو آج بھی انشاءاللہ یہ پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہم سب اسی پوائنٹ پہ ہوں گے کہ ہمیں مل کے یہ بات کہنی چاہیے کہ 15 اگست 1947 سے پہلے کی پوزیشن کشمیر کی بحال ہو گئی ہے، اس کو تسلیم کریں۔ ہندوستان اور پاکستان اس پوزیشن کو تسلیم کریں، اور اگر وہ تسلیم ہو جاتی ہے تو دیکھیں اس وقت کی ہمارے پاس ایک حکومت بنی تھی جس کو ہم آج آزاد کشمیر کی حکومت کہتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کا جو اعلامیہ 4 اکتوبر کو جاری ہوا، 24 اکتوبر کو اس کا رینیو ہوا، وہ بھی دفن ہو گیا کراچی کے ایگریمنٹ سے۔ میں اس بات میں ابھی نہیں جاتا۔ میں یہ کہتا ہوں جو اس چیز پہ آ کے جب آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اس کو دنیا بھی سنے گی کہ جی جہاں پہ 3 ایٹمی ملکوں کی فوجیں اندر آئی ہوئی ہیں، اور ایک فوج آئی تھی کشمیریوں کو، ہندوستان کی فوج آئی تھی کہ ہم پاکستان کی فوج سے بچانے کے لیے آپ کو آئے ہیں، پاکستان کی فوج آئی تھی کہ ہم آپ کو آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیں اس وقت بھی کسی نے قبضے کی بات نہ انہوں نے قبضے کی بات کی، نہ انہوں نے قبضے کی بات کی۔ چائنا جو وہ اس کے پاس تو آلریڈی ایک ہے، وہ تو بعد میں انٹری آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب ہندوستان کی فوج جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں کشمیریوں کو بچانے کے لیے آیا ہوں، تو آج آپ دیکھ لیں 73 سال کے بعد پوزیشن کیا ہے، کیا رشتہ کیا ہے۔ آج ہندوستان اور کشمیر کے عوام ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔
وہ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہوئے ہیں. ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی ایسا تعلق ہے ہی نہیں جو آپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو 1947 میں تھا جگہ. اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج ہے جو یہ کہنے یہ آئی کہ میں آپ کو آزاد کرانے آیا ہوں, وہ 73 سال میں وہ 1 انچ زمین جو ہے وہ آزاد نہیں کرا سکے, اور تو آگے وہ کیا کرائیں گے. تو مطلب ان کا بھی جو کردار بدل گیا, ان کا رول بھی آگے وہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے آپ کو مستحکم کرنا شروع کیا. ہندوستان کی اور پاکستان کی فوج وہاں پہ آپس کے مقابلے آپس کے ان کے حالات ایسے ہو گئے کہ ان کو وہاں فوج بڑھانی پڑی. جو فوج 47 میں جس کو نکالنے کے لیے کہا گیا تھا وہ اس وقت میں 12,000 تھی ہندوستان کی اور 6,000 تھی پاکستان کی, جس میں 3 یا 4,000 قسم کے ریگولر فورسز بھی تھی. تو آج تو وہ بہت بڑھ گئی, اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ ان کے درمیان میں بھی دشمنی بہت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج پاکستان اور ہندوستان کی فوجیں بارڈر کے اوپر جو ہے وہ آئی بال پوزیشن پہ کھڑی ہیں. کسی ایک حوالدار کا بھی موڈ خراب ہوتا ہے, فائرنگ ہوتی ہے تو آزاد کشمیر اور کشمیر کے دونوں حصوں میں لوگ ہمارے ہی متاثر ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ہے کہ ہم ڈی ملٹرائزیشن کی بات کریں. ہم کہیں جناب کہ ایک آلریڈی آپ کے درمیان میں معاہدہ بھی موجود ہے, اسی کو امپلیمنٹ کیجیے, جہاں سے فوجیں نکالیں اور لوگوں کو آزاد ہونے کا موقع دیں, ریاست کو واپس لوگوں کے حوالے کریں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریاست کے لوگ جو ہیں وہ ایک آزاد فضا میں اپنا فیصلہ کر لیں گے کہ انہوں نے اپنا سیاسی مستقبل کیا کرنا ہے. کہ وہ کسی ملک کے ساتھ جاتے ہیں, آزاد رہتے ہیں, اکنامک آپ رائٹ آف ڈٹرمنیشن کی انٹرنیشنل انٹرپریٹیشن ہے اس کو اپلائی کر رہے ہیں. مگر جتنا بھی ہوگا کہ جب میں ایک آزاد انسان کی حیثیت سے مجھے یہ حق ملے گا. بہت شکریہ راج صاحب, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا ٹائم دینے کا بے حد شکریہ, جزاک اللہ خیر. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of our show today. Thank you all for tuning in. Keep watching Dallas Roundup with Mujib Qazi on Channel 95, Dallas Fort Worth Studio. Thank you all, and until next time, okay ji, Khuda Hafiz.